मगर जान उससे तुझे बुग़्ज़ है कदूरत है मगर वो दीन की सबसे अहम जरूरत है। समझो चाहती हूँ मगर वो दीन की सबसे अहम जरूरत है उसके रुख की ज़ियारत इबादत खालिक है उसके रुख की ज़ियारत इबादत खालिक। खबर है कुछ कि अली कितना खूबसूरत है। मुख्तलिफ इज्जा नहीं पूरा शुमारा पढ़ लिया। इज्जा नहीं पूरा शुमारा पढ़ लिया। नुक्ता नुक्ता सूरा सूरा पारा पारा पढ़ लिया। नुक्ता नुक्ता सूरा सूरा पारा पारा पढ़ लिया। चेहरे हैदर तो क्या आया नजर क्यों जानिए। चेहरे हैदर तो आया नजर तो यूं जानिए। दम सदन में आपने कुरान सारा पढ़ लिया। तारीफें हैं ज़ाते परवरदिगार के लिए जलाई पे तारीफ है दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जलाई पे दरूद सलाम। 1446 हिजरी में 5वीं मजलिस मुहर्रम अल हराम की आप समाअत करवा रहे हैं। मुसलसल हमारा जो जिक्र चल रहा है जो गुफ्तगू चल रही है वो इस हदीस पे चल रही है कि रसूल ने फरमाया सय्यदु मजालिसिकुम बिज़िक्र सय्यदु मजालिसिकुम बिज़िक्र सय्यदु मजालिसिकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अच्छा कुछ जाग रहे हैं और कुछ मुसलसल इधर उधर देख रहे हैं। तकरीबन काफ़ी देर से मजलिस माशाल्लाह से आज स्टार्ट हो गई थी। तो आज जुमे का दिन भी है ये भी मद्देनजर रखना है हमें और रोज़े जुमा इबादत का दिन होता है और जुमा भी होना है इसको भी हमने मद्देनजर रखना है। तो अगर आप सोते रहे तो फिर वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उनको काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं थक भी गए होंगे और थकावटें दूर करने के लिए ज़िक्र आले मोहम्मद बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने पहली मजलिस में ही कहा था कि जो अपने आप को मुश्किल होती है ना उठने बैठने में मुश्किल हो जाए थक जाए बंदा दिल थक जाए रूह थक जाए जिस्म थक जाए तो इसके लिए जो है ना हदीस है रसूल की कि हमारा जिक्र करो तो हम तुझे हशाश बशाश करते हैं। बस अपने चेहरों को अपने जवानों को मौजूद करते रहना ताकि हम यहाँ पे बैठ के आप भी इबादत करें और मैं भी इबादत करती हूँ मिलकर इबादत करें तो मजलिस मेराज को पहुँचती है। रसूल ने फरमाया ज़य्यिनु मजालिसिकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मेरे भाई अली की जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत कीजिए। तवज्जो चाहती हूँ जीनत कीजिए अपनी मजलिसों को मेरे भाई अली के जिक्र से। अब ये जिक्र जो चल रहा है मुसलसल हमारा कल हमने कहाँ पे छोड़ी थी बात बिस्मिल्लाह कहाँ पे छोड़ी थी कल हमारी गुफ्तगू कहाँ पे एंड हुई थी कहाँ पे छोड़ी थी। अंबिया से अहद लिए थे। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह मार्फत में इजाफा करे। अहद किया था नबियों ने लेकिन वो दौर गुजर गया उन्होंने कहा हमारे दौर में नहीं आए थे मोहम्मद हमारे दौर में नहीं आए थे। अब हम क्या करें हम तो इंतजार करते रहे हम कैसे नुसरत करते यही कलाम हुआ था यही से शुरू करते हैं। अब जब नबी इंतजार करके चले गए नबी इंतजार करके चले गए तवज्जो चाहती है जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए बिस्मिल्लाह। रसूल का इंतजार करते करते 1.25 लाख नबी चले गए 1 लाख
23,999 نبی چلے گئے ہیں. میری طرف دیکھیے, نبی چلے گئے, یعنی وہ انتظار کرتے رہے لیکن ان کے دور میں رسول مکرم نہیں آئے ہیں. اچھا, جب رسول آئے تب وہ نہیں تھے, اب وہ کیسے مدد کریں, کیسے نصرت کریں؟ تو اللہ نے ایک ہستی کو خلق کیا جو آدم کے روپ میں, جو ابراہیم کے روپ میں, جو نوح کے روپ میں, جو عیسیٰ موسیٰ سب نبیوں کے روپ میں, تو اس کی صفتیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. رسول کی حدیث ہے نا کہ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے علی کو, جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے, جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے, ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے, الیاس کو دیکھنا چاہتا ہے, ادریس کو دیکھنا چاہتا ہے, صالح کو دیکھنا چاہتا ہے, یعقوب کو دیکھنا چاہتا ہے, اسحاق کو دیکھنا چاہتا ہے, اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے, ہود کو دیکھنا چاہتا ہے, داؤد کو دیکھنا چاہتا ہے, موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے, عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے, شیش کو دیکھنا چاہتا ہے, بس وہ آئے اور چہرہ علی کی زیارت کر لے. اسے ہر نبی کی صفت اس میں نظر آئے گی, ہر نبی کی صفت اس ہستی میں نظر آئے گی. اچھا ٹھیک ہے, حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو جس جگہ سے خمیر ہوا ہے اسی جگہ اس نے مدفون ہونا ہے. یہ پکی بات ہے. جب اللہ نے اعلان کیا فرشتوں سے, کہا کہ اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, جائیے اور قرۂ ارض کی مٹی میں سے پاکیزہ مٹی لے کر آئیے. قرۂ ارض کی مٹی میں سے پاکیزہ مٹی لے کر فرشتے آئے اور قرۂ ارض میں سے پاکیزہ مٹی کو لیا اور جا کر پروردگار کو دیا. ضمیر خمیر آدم گدھا کھنکتی ہوئی مٹی سے آدم بنے, روح پھونکی گئی, سجدہ ہوا. اب اللہ نے کہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس میں کچھ مقام ایسے بھی ہیں کہ جو جگہ اتنی پاک اور اتنی بلند ہے. میری زمین میں چل پھر کے دیکھو, آج جمعے کا روز ہے, جمعے کی جو سورہ ہے سورہ جمعہ میں, اس میں اللہ نے کہا ہے کہ تم جب نماز پڑھ لو تو پھر میری زمین میں چل پھر کے سیر کر کے دیکھو, میری نشانیوں کو ڈھونڈو. اور اللہ کا ذکر کرو. تم چلو پھرو اور میری نشانیوں کو ڈھونڈو. پروردگارا آدم کس مٹی سے بنے ہیں؟ آدم قرۂ ارض میں سے کس جگہ سے بنے ہیں؟ اچھا, میں نے یہ سننے میں آیا ہے, پڑھنے میں نہیں آیا, میں نے سنا کہ اللہ نے ساری جگہوں کی تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے آدم کو بنایا تھا. ایسا نہیں ہے. جس جگہ سے اللہ نے مطلب جس جگہ پہ مدفون ہونا ہے اسی کی مٹی سے انسان کو خمیر کیا گیا ہے. یہ حدیث میں نے پڑھا ہے, لیکن یہ تو سننے والی بات ہے کہ ابھی تک میں پڑھے نہیں, ہو سکتا پڑھ لوں آگے کسی کتاب میں آ جائے تو پڑھ لوں, لیکن ابھی تک پڑھا نہیں ہے. یعنی جہاں مدفون ہونا ہے وہیں پہ وہ اسی کی مٹی اس انسان کو لگی ہے. آدم کو کس جگہ کی مٹی لگی ہے؟ جناب آدم کس جگہ سے مٹی لے کر بنائے گئے ہیں معلوم ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بول جائے گا تاکہ معلوم پڑ جائے. اچھا, یہ جو اللہ نے قرآن ارض بنایا اس کو سب سے پہلے تو زمین خلق کی تھی. جب یہ فرش بچھایا تھا تو نہج البلاغہ آپ دیکھیے, نہج البلاغہ میں پورا خطبہ موجود ہے. اس میں آپ کے اور میرے مولا نے زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں بات کی ہے. اردو میں بھی ملتی ہے, عربی میں بھی ملتی ہے. جو عربی پڑھ سکتے ہیں وہ عربی پڑھ لیں, ایسا انگلش میں بھی ملتی ہے, ہر زبان میں تقریباً موجود ہے. اور جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ اردو میں ضرور پڑھیں. مولا کا ایک پورا خطبہ موجود ہے جس میں آسمان اور زمین کی خلقت کے بارے میں بتایا ہے. اللہ کے اس ولی نے بتایا ہے کہ اللہ نے جب زمین اور آسمان کو خلق کرنا چاہا تو پانی کو بنایا اور پانی کو ڈال کے اللہ نے جوش دینا شروع کیا. جب جوش پہ جوش آتا رہا, جوش پہ جوش آتا رہا تو پھر اس کے اوپر جو جھاگ آ گئی نا, جب وہ جوش آ رہا تھا تو پانی جب ابلتا ہے تو بخارات اڑتے ہیں, دھواں اڑتا ہے. وہ جو دھواں اڑ رہا تھا مولا فرماتے اس سے اللہ نے پہلے زمانے آسمان کو خلق کیا, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, پھر پانچویں کو, پھر چھٹے ساتویں 7 آسمان اللہ نے اس بخارات سے بنائے ہیں, اس دھوئیں سے خلق کیے ہیں. اس اللہ کی قدر مطلق ہونے کی اور بڑی نشانی کیا ہوگی؟ تو دھوئیں سے آسمانوں کو خلق کرتا ہے اور آسمان بھی ایسے نہ گرتے ہیں نہ ہلتے ہیں. تھوڑا سا ہوتے ہیں نا, اس کے قدر مطلق
ہونے کی اور کیا دلیل ہوگی؟ اللہ کتنا بڑا اور خالق ہے کہ اس نے دھوئیں سے آسمانوں کو خلق کر دیا جو نہ گرتے ہیں نہ ہلتے ہیں. زمین کو کیسے خلق کیا؟ آپ کے میرے مولا فرماتے ہیں پھر اللہ نے پانی کو اور جوش دیا. جب اس کے اوپر جھاگ آ گئی تو اس جھاگ کو اللہ نے بچھانا شروع کیا. سبحان اللہ. بچھتی چلی گئی، زمین بنتی چلی سبحان گئی. اللہ. اور جو سب سے پہلے زمین بنی وہ خانہ کعبہ کی زمین. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد پھر کون سی زمین بنی گئی؟ کعبے کا مطلب کیا ہے؟ کعبے کا مطلب ہے بلند جگہ. یعنی کعبے میں کھڑے ہو کے جو اعلان کیا جاتا ہے وہ پورے قرآن عرض میں گونجتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے ہیں نا تاکہ مجلس میں معراج ہو جائے. یہ جو قرآن عرض ہے پوری زمین ہے. خانہ کعبہ کی جگہ پر کھڑے ہو کے بلند آواز سے کوئی بولے، ایسا نہیں آج کے دور میں چاہیے. میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں. تو پورے قرآن عرض میں آواز گونجتی ہے. پتہ کیسے چلا؟ دلیل کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا ابراہیم نے کہا تھا؟ ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ پروردگار یہ گھر وہ گھر ہے جہاں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں پہ کوئی آب نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی جینے کا سامان نہیں ہے، سایہ دار درخت نہیں ہے، اور تو مدد کر. ابراہیم نے آواز بلند کی تھی، وہ سب نے سنی تھی. ابھی دوسری آواز پہ آئیں گی کہ دوسری آواز کب گونجی تھی اور کس کس نے سنی تھی. اچھا آدم جو ہے سب سے پہلے بشر ہیں. ہمارے جو والد ہیں جناب آدم علیہ السلام اب وہ بشر ہیں، سب سے پہلے بنائے گئے ہیں، سب سے پہلے خلق کیے گئے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو یہ کس مٹی سے خلق ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا ڈھونڈو اور دیکھو کہ زمین میں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سے آدم کو بنایا گیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آدم دفن کہاں پہ ہے. جہاں پہ وہ دفن ہو گیا اسی زمین سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہوگا. جہاں سے وہ دفن ہے وہیں سے ان کو خلق کیا گیا ہے. ہم نے دیکھا اور ڈھونڈا پورے قرآن عرض میں فقط ایک ہی جگہ ملی جہاں پر 70,000 نبی بھی دفن ہیں. 70,000 بنی اسرائیل کے نبی وہاں دفن ہیں اور ہر بندہ وہاں جا کر اپنے حصے کی خط کھینچتا ہے. شاید آپ قریب آ جائیں میرے اور یہ خاموشی چھوڑ دیں آپ. اچھا یہ خط کھینچ کے اس پہ اپنا نام لکھ دیا جاتا ہے. میں اور قریب آ گئی ہوں تو سمجھ گئے ہیں. اب وہاں پہ جو خط کھینچا جاتا ہے اور خواہش کی جاتی ہے جب ہم مریں گے سبحان اللہ. جب ہم مریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم یہاں پر آئیں. خط اس لیے کھینچا جاتا ہے کہ آپ قبر بنا کے جا رہے جہاں بھی مرے جہاں بھی مدفون ہو ہم، لیکن ہماری میت یہاں آئے، ہماری میت یہاں آئے. سبحان اللہ. ہماری میت یہاں آئے. میں پھر سے اشارہ دے دوں تاکہ آپ میرے اور قریب ہو جائیں، آپ کے ذہن میرے قریب ہو جائیں. تھوڑا سا اشارہ اور دوں. 70,000 نبی بنی اسرائیل کے وہاں مدفون ہیں. عام جگہ نہیں ہے، بہت پرانی جگہ ہے، بہت پرانی جگہ ہے، بہت پاکیزہ جگہ ہے، بہت پاکیزہ جگہ ہے، بہت بلند جگہ ہے. اتنی بلند جگہ ہے اس سے بلند کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. اللہ نے اتنا بلند خلق کیا. 70,000 نبی اس میں دفن ہے. ہر بندہ خواہش کرتا میں اس میں چلا جاؤں، ہر بندہ خواہش کرتا وہاں پہ مدفون ہو جاؤں. ہم نے دیکھا آدم کہاں دفن ہے. آدم کی مٹی کو جب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں کرۂ ارض میں ایک ہی جگہ ملی جسے نجف کہا جاتا ہے. آپ قریب نہیں آئے تھے، میں نے کہہ دیا. ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے اللہ جانے کون سی جگہ ہوگی. کرۂ ارض میں وہ نجف کی سرزمین ہے جہاں اللہ نے 70,000 نبیوں کو بھی جگہ دی ہے. ہر مومن یہ خواہش کرتا ہے وہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے. اللہ نے اسے عزت کیوں بخشی ہے؟ قدم ہائے علی کی. سبحان اللہ. بولتے رہے گا قدم ہائے علی کی. عظمت ہے یہ کہ اللہ نے اس زمین کو نجف بنا دیا. سبحان اللہ. علی کی وجہ سے اللہ نے اسے بلند کر دیا. اللہ نے اسے بلند کر دیا ہے. نجف ایسی جگہ ہے. اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کے وہاں سے مٹی لے کر آؤ زمین سے، تو جو فرشتے تھے وہ نجف سے مٹی لے کر گئے تھے تو آدم بنے تھے. ابھی آپ سوچیں گی میں نے یہ کیوں کہہ دیا؟ میں یہ بھی کہہ سکتی تھی خانہ کعبہ، یہ بھی کہہ سکتی تھی مدینہ، یہ بھی کہہ سکتی تھی مکہ، یہ بھی کہہ سکتی تھی کربلا. یہ بہت ساری جگہ ایسی پاکیزہ جگہ ہیں جہاں سے مٹی لی جا سکتی تھی. اللہ نے نجف سے ہی مٹی کو کیوں لیا؟
آپ مجھ سے سوال کیجیے اور میں آپ کو جواب دیتی ہوں کیوں ایسا تھا. اللہ نے بتانا یہ تھا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس جگہ سے بناؤں گا کہ جو جگہ اس قابل ہوگی کہ جس میں خلیفہ جھجنا ہو. سبحان اللہ. کہاں پہ؟ جہاں پہ خلافت سجتی ہو جو مٹی میں خلافت ہو بس اللہ نے اسے پہلا خلیفہ بنایا. خلیفہ کے کیا مطلب ہے؟ سردار، ولی، رہنما، آقا، مولا، یہی ہے نا. خلیفہ اسے بنایا. اچھا اللہ نے